को मेन पावर प्रोमोटर थे। सिक्योरिटी के उनके पास 15,000 लोग उन्होंने दिए हुए थे, और उन्होंने, और वजीर आजम साहब तो अफगान जंग के खिलाफ थे, ब्लैक वाटर के खिलाफ थे, ये सब कुछ इन्होंने मामला किया, बल्कि उनकी नेटो की फोर्सेस की जो वो क्या कहते हैं सप्लाई होती थी उसको भी रोका था। तो इन्होंने उस शख्स को नथिया गली में लाखों डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट दिया है होटल बनाने का, और वो इनका मशीर भी है। अब ये नया मसला आया कि उन्होंने $25,000 दिया। मैंने कहा बड़ा सस्ता है, मैं तो शौकत साहब से पूछूंगा कि अगर 30-35,000 मंगा के मुझे करें, शायद मुझे भी कोई उधर छोटा मोटा बन जाए, लेकिन मुश्किल है हमारा। फॉरेन फंडिंग कमेटी जो है, सिक्योरिटी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल तो ना है, क्योंकि मुताबिक अकबर एस बाबर साहब ने कहा है कि उसको सिक्योरिटी कमेटी को मैंने 2 अरब 20 करोड़ रुपए की गैर मुल्की फंडिंग की निशानदेही की है, और वो अकाउंट नंबर्स भी दिए हैं। कल एक लाहौर में शादी थी या गिरदनवा में, वहां पे राजा रियाज जो वो साबका पीपी वाले, फैसलाबाद वाले, जहांगीर तरीन और अयाज सादिक साहब इकट्ठे थे, और उन्होंने कहा कि जहाज का रुख किसी तरफ भी मुड़ सकता है, यानी जहांगीर तरीन साहब का, और उन्होंने मुस्कुराए और फिर कहा जी कि हम सबको मुस्कुराहट चाहिए मासवाए वजीर आजम इमरान खान के। तो वजीर आजम साहब ने चेयरमैन नैब को कहा है कि दाखिला की जो कमेटी है ना, कायमा कमेटी, वहां पे आप पेश ना हो, उसको ऐसा आर्डर किया है कि वो पेश नहीं होंगे, यानी वो बताएं कोई ना कि वो जो पैसे उनने रिकवर किए थे 6 अरब खजाने में, बाकी पैसे कहाँ गए हैं, इसलिए उनको मना कर दिया है। अब हम चलते हैं शौकत साहब के पास। सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कल बल्कि वो रेहान खान साहब ने कहा जी कि मुझे आरफ नकवी साहब की बीवी के पास भेजा था इमरान खान ने, कि वो जो फंडिंग आई थी उसके बारे में कोई मामलात जो थे वो तय करने, या जैसे भी उनका था मसला, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है। और ये मुमताज़ साहब हैं, इन्होंने ब्लैक वाटर को 15,000 लोग सप्लाई किए, और ये आजकल पाकिस्तान के अंदर हैं। $25,000 का इन्होंने अतिया दिया था पीटीआई को, वो कंपनी के थ्रू वो उनको मिल गया सारा, वो पंडोरा लीक्स में वो भी आ गया, और उसके बाद सिक्योरिटी में उसमें भी नाम इनका है, और इनको मशीर भी बनाया वजीर आजम साहब ने। और अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो होटल है लाखों डॉलर का नथिया गली में, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी उसकी वो इनके साथ मुलाकात करके कर दिया है। और अब चलते हैं, देखते हैं आप क्या, आपका क्या तजिया है इन मामलात पे, ये कहाँ पे इनको घेरा तंग किया जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, बुनियादी बात जो है ना, इन सारे वाकयात से जो चीज मुतरश्शे होती है, वाज़े होती है, वो ये है कि पाकिस्तान में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग का। जो आपको पसंद है वो जो कुछ करता फिरे, स्टेट उससे नहीं पूछेगी। और जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा नहीं हैं, या जो कोई पाकिस्तान के लोगों के जो जेन्युइन मसाइल हैं, चाहे वो कौमियती हों, चाहे वो ज़बान के हों, चाहे वो माशियत के हों, चाहे वो उन मसाइल पे जो भी कोई गुफ्तगू करता है, तो ही बिकम द टारगेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। अब आप ये देखें कि ये जितने भी हकाइक अनफोल्ड हुए हैं, तो ये तो बहुत वाज़े हकीकत है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी मदद की। ये तो कोई किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर पीटीआई की हुकूमत जो है वो 3 साल तक ये ऐलान रोजाना ही करती थी कि वी आर ऑन द सेम पेज, यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की हुकूमत एक ही पेज पे थे। और उस एक पेज पर होने की वजह से जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की गिरती मैशियत, बेरोजगारी, महंगाई, जितने मसाइल हैं, वो उस एक पेज पे होने की बदौलत ये सब कुछ हुआ है। चूंकि जितनी भी अपोजिशन वॉइसेस थी उनको या तो दबा दिया गया, और जो दब नहीं पाए तो उनको कैदोबंद की सोबतों बर्दाश्त करनी पड़ी। और जिन साफियों ने
حقائق پہ مبنی کوئی رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی تو ان کو ان کے اداروں سے نکلوا دیا گیا۔ پاکستان کی صحافت کی بھی اپنی ایک لمبی تاریخ ہے کہ کئی لوگ ہیں جو لوگ رائٹس کی موومنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہر وقت کے امر کو چیلنج کیا اور رانگ ڈوئنگس کو ایکسپوز کیا۔ یہ پہلی حکومت ہے، اگرچہ پہلے بھی لوگ مطلوب ہوتے رہے، وکٹمائزیشن ہوتی رہی، لیکن یہاں لوگوں کو ان کا رزق چھیننے کی کوشش کی گئی۔ ان کو جو حکومت یہ دعویٰ کر کے آئی کہ میں کروڑوں نوکریاں دوں گی، تو جو لوگ نوکریوں پہ تھے ان کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا، اور کئی ایک مقتدر صحافی ان کے عتاب کا شکار ہوئے اور ان کو ان کے مالکان نے اپنے چینل بچانے کے لیے ان کو نکال دیا گیا، چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی، یہ موجودہ حکومت کی خواہش تھی۔ اگر یہ کسی اور نے کیا ہوا تھا تو اس وقت تک کتنی ایف آئی آریں درج ہو چکی ہوتی، اور شاید ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ بھی بن چکا ہوتا۔ عمران خان صاحب کی کوئی ایک دو دن کی نہیں، بلکہ وہ بقول ان کے 22 سال انہوں نے سیاسی جدوجہد کی۔ 22 سالوں میں ان کا جو نیریٹو رہا ہے اور مختلف جو لانگ مارچز اور مظاہرے اور یہ ساری چیزیں کی ہیں، وہ افغانستان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بلیک واٹر اور یہ سپلائی جو پاکستان ایک معاہدے کے تحت امریکہ کی جو سپلائی کرتے تھے، اس کو روکنے کے لیے جب ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں بن گئی تو کئی دنوں تک وہ سپلائی بھی رکی رہی۔ لیکن اب جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ تمام لوگ ان کو فنڈنگ کرتے تھے جن کے خلاف بظاہر ان کا بیانیہ تھا۔ جی، افغانستان میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو پاکستان کی جو جمہوری قوتیں تھیں جی، یا جو خطے کے اندر امن چاہتے تھے، انہوں نے بار بار پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہمیں دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز آنا چاہیے، ورنہ نہیں تو الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے وہ سفر ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کس طرح کے اقدامات کیے گئے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایک سسٹم کے کلیپس ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ایک سسٹم کلیپس ہو گیا، ایک ملک جو ہے وہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ معاشی طور پر تو دیوالیہ کی خبریں تو آپ کو ماہرین معیشت دے رہے ہیں، لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے اندر جو اخلاقی قدریں تھیں ان کو بھی ڈبو دیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان سارے شواہد کی موجودگی میں کسی حکومت کا اقتدار میں رہنا ہے یا اس کو قانون کے کٹہرے میں نہ کھڑا کرنا، یہ کس قدر صحت مند سوچ ہوگی۔ دوسری جانب آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو، میں یہ کہتا ہوں یہ ذاتی پسند اور ناپسند کے پس منظر میں کہ ایک وزیر اعظم آپ کو ناپسند تھا تو آپ نے اس کو نااہل قرار دینے کے لیے تمام حربے استعمال کیے۔ واٹس ایپ پہ یعنی سپریم کورٹ کال کر کے تو بتا رہا ہے ہر ادارے کو کہ فلاں بندے کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے، تحقیقاتی کمیٹی میں فلاں کو بھیج دیا جائے، حالانکہ یہ سپریم کورٹ کا کام کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ جی، لیکن جب ایک ادارہ جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ذاتی پسند کی ایک کمیٹی بنائے
اور پھر ان ساری پروسیڈنگز کو سپروائز کرے تھرو ایک ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کے ذریعے اور انشور کرے کہ نااہلی ہونی چاہیے. اور دوسری جانب کہ آپ نے کیس سٹارٹ کیا کس چیز سے کہ پاناما کو آپ نے الگ چھوڑ دیا اور آپ نے الیکشن کمیشن میں دائر کیے ہوئے وہ نامینیشن پیپرز اس کو نکال لیا اور وہاں سے ایک چیز لے کے آگے کہ جناب آپ کو اپنے بیٹے سے ایک تنخواہ ملنی تھی جو آپ نے نہیں لی، لیکن آپ نے اپنے کاغذات میں اس کا ذکر نہیں کیا، لہذا آپ صادق اور امین نہیں رہے اور ان کو تاحیات نائل کرا دیا. آپ جرم کی نوعیت دیکھیں. جی. دوسری جانب ایک پورا باکس اوپن ہو گیا ہے جس کو آپ پاکستان کے کنٹیکس میں کہہ سکتے ہیں کہ پورا پنڈورا باکس. جی. اور اسکروٹنی کمیٹی نے تو ابھی تک ان اکاؤنٹس کا اس فنڈز کا کوئی ذکر نہیں کیا جو پی ٹی آئی کے ایک مقتدر لیڈر بابر، پورا نام سوری اکبر ایس بابر. اکبر ایس بابر جی. انہوں نے جو نشاندہی کی تھی، انہوں نے جو کاغذات اور کچھ اس طرف تو ابھی الیکشن کمیشن کی جو وہ کمیٹی ہے وہ گئی نہیں ہے. وہ ابھی اگلی سماعت پہ اس کو. اب سنیے نا. جی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے کیس کو یہاں تک پہنچنے میں کتنے سال لگے؟ 7 سال. صرف ایک پارٹی کے جو وہ پابند ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہ وہ الیکشن کمیشن کو ہر سال ہر پارٹی جو بھی رجسٹرڈ پارٹی ہے، پارلیمانی پارٹی ہے، وہ ہر سال اپنے فنڈز کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو مہیا کرنے کی پابند ہے. جی. تو ان 7 سالوں میں بھی کہیں انہوں نے وہ چھپے ہوئے اکاؤنٹ جن کی تعداد اسکروٹنی کمیٹی نے کہا ہے کہ وہ 53 تھے جن کو پی ٹی آئی نے ان کو چھپایا ہے، ان کو ظاہر نہیں کیا. جی. تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسی پارٹی کی اب کتنی ایک اخلاقی ریٹ رہ گئی ہے اور قانونی اس کی کتنی ایک جوازیت موجود ہے. ہماری کوئی ہماری خواہش نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ایک سسٹم آف لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ پریویل کرتا ہے. جی. اور جس کی بنیاد پہ یہ جس کو چاہیں کان سے پکڑ کے اقتدار سے بے دخل کریں، جس کو چاہیں یہ اقتدار پہ لے آئیں، جس کو چاہیں قتل کر دیں اور اس کے کیس کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دیتے. اور جہاں انہوں نے کسی کیس کو پہنچانا ہوتا ہے تو پھر ان کیسز ان فائلوں کے نیچے پہیے لگاتے ہیں. اور وہ فائلیں بھی آج تک یہ ایسی مہیا نہیں کر سکے کورٹس میں جن کی وجہ سے کورٹ قانون کا سہارا لے کے کسی کو سزا دے. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی پوری جوڈیشری پوری جو بارز ہیں وہ ایک طرح کا احتجاج بھی کر رہی ہیں اور پاکستان کے سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہیں کہ یہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے. یہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں اس کی کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. ہاں کوئی شخص اگر کسی مالی کرپشن میں، چونکہ اس کے قوانین بھی موجود ہیں کہ کسی نے کوئی مالی کرپشنز کی ہے، کوئی ایسی جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے لیے کلاسز موجود ہیں، اس کی سزا موجود ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ایک یعنی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے جو پری کوالیفیکیشن ہے وہ ہے کہ اس کے خلاف اگر کسی کورٹ آف لا سے
کوئی فیصلہ آیا ہوا ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. لیکن یہ صادق اور امین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی ڈیفینیشن بھی نہیں دی گئی ہے کہ کس آدمی کو آپ صادق کہیں گے, کس کو آپ امین کہیں گے. جو اس ملک کے مکنہ کا سربراہ بن سکتا ہے تو اس کی کیا اہلیت ہونی چاہیے. حالانکہ اہلیت ڈیفائن ہے, لیکن یہ جو کلازز ہیں 61 اور 62 اور 61 62 یہ جو ہے وہ بیسک رائٹ سے متصادم ہے. کسی آدمی کو اگر آپ نے, تو سب سے پہلے آپ کو امانت ڈیفائن کرنی پڑے گی, آپ کو صداقت ڈیفائن کرنی پڑے گی. کوئی ایسا شخص جس کی امانت میں خیانت کی گئی ہو اور اگر مملکت کے کسی بڑے عہدے پہ ہو تو وہ بھی آپ کو قانون میں ثابت کرنی پڑے گی. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کلازز کو بھی اس سسٹم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جس کو ہم سسٹم آف پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کہتے ہیں. یعنی میرٹ پہ آپ نے کسی کو کوئی سزا یا کوئی جزا نہیں دینی ہے, بلکہ جس شخص کو اسٹیبلشمنٹ ناپسند کرتی ہے اس کو سزا دی جائے گی, اور جس کو پسند کرتی ہے اس کے سینکڑوں قتل بھی معاف ہے. عمران خان صاحب کے کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا اوپن کیس ہے کہ جس میں پی ڈی آئی صرف اتنا ہی کہتی ہے کہ دیکھیے جی ہماری تو اسکروٹنی ہوئی ہے لیکن باقی پارٹیوں کو بھی کی جائے. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص پر قتل کا جرم ثابت ہو جائے اور قاتل یہ کہے کہ مجھے اس وقت تک سزا نہ دی جائے جب تک کہ باقی جو قتل کے مقدمات آپ نے درج کیے ہوئے ہیں ان کا فیصلہ نہ ہو جائے. قانون موجود ہے تو کل جو ہے وہ, اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے دباؤ میں کہہ سکتا ہوں, حالانکہ ہر سال جو ہے وہ کاغذات جو اپنے فنڈز ہوتے ہیں پارٹی فنڈز ان کو تو پیش کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی نقص ہے, اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو دین پارٹی سے اس پوائنٹ پہ کلیریفیکیشن مانگنی چاہیے. یا کوئی آپ کے پاس ایسی خبر ہے کہ جس میں انہوں نے جو فنڈز جمع کرائے ہیں, فنڈز کی جو تفصیلات دی ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی ان پارٹیز کے پاس ایسٹس ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے, تو اس نقطے پہ تحقیق کریں. جیسے یہاں پارٹی کا ہی ایک آدمی وعدہ معاف مطلب وعدہ معاف کیا, وہی تو ہے سر, وہ مدعی بن گیا ہے, اسی نے وہی مدعی تھا, وہ ای میل سر اسی نے پارٹی کے فورم پہ بھی لڑائی لڑی 7 سال. پھر جو ہے وہ اس نے جو اس ملک کا جس کے پاس یہ اختیار تھا پارٹی کے رجسٹریشن اور پارٹیوں کو قانونی قرار دینے کی اور ان کو رجسٹر کرنے کی, اس میں چیلنج کر دیا کہ پارٹی نے جو فنڈز کی تفصیلات دی ہے یہ درست نہیں ہے, اس میں بہت گپلے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت سارے فنڈز کو چھپایا ہے. اور اس کا وہ کلیم پروف ہو گیا اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے جو رپورٹ داخل ہوئی. اور اس وقت تک جو حکومتی وزراء جو آئیں بائیں شائیں, وہ اب صرف وہ دوسروں پہ, وہ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, وہ نون لیگ کی بات کرتے ہیں, وہ مذہبی پارٹیوں کی بات کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ ایک نشاندہی تو کیجئے, آپ کسی مقدمے کے فریق تو بنیے. باقی جہاں تک رہا الیکشن کمیشن کا, تو اگر آپ کو انہوں نے 7 سال دیے ہیں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے, تو ان پارٹیوں کی بھی وہ تحقیق کرے گا جو شاید اگر کل کوئی ثبوت ان کے ہاتھے لگ جائے تو اسی طرح کی جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی بنا دی جائے.
شوکت صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو چیزیں جو پریڈکشنز ماضی میں کچھ لوگوں نے کی ہیں جو اس وقت کے اسٹیبلشمنٹوں کے قریب سمجھے جاتے تھے یا باخبر لوگ، اور جو کچھ پاکستان کے ساتھ اس پورے عرصے میں ہوا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک بگ کنسپریسی جو ہے وہ موجود ہے، اور یہاں رول آف لا قائم ہونے والا نہیں ہے، یہاں لوگوں کو سستا اور فوری انصاف ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں بھی مینیجڈ ہیں۔ اور آپ کل ہی کی بات دیکھ لیجئے کہ ایک طرف سوال یہ کھڑا ہوا کہ عائشہ ملک صاحب جو ہے وہ سینیارٹی کے چوتھے نمبر پہ ہیں، آخر وہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہی بات ہوئی جس طرح پرائم منسٹر جو ہے وہ 5 بندوں کی یا 4 بندوں کی آرمی چیف کے لیے جو ہے وہ جاتی ہے سینیارٹی ان کے پاس، وہ اس میں سے ان کی ثوابدید ہے، لیکن وہ تو کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن ہے کہ وہ اپنے ثوابدید کے مطابق ہیں ان 4-5 میں سے کسی ایک بندے کو ایز آرمی چیف نامزد کر سکتے ہیں۔ یہاں تو کافی عرصے سے جو روایت چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی وہی آدمی ایلیویٹ ہوگا جو میرٹ پہ سینئر ہوگا، اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی وہی بنے گا جو میرٹ میں سینئر ہوگا، یعنی اپنی اپائنٹمنٹ کے لحاظ سے، اور جو بھی جو عائشہ ملک صاحبہ جو ہے وہ بہت کمپیٹنٹ جج ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی ہائی کورٹ کا جج بن سکتا ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بننے کی بھی اس میں کوالیفیکیشن موجود ہوتی ہے، لیکن آخر کیا وجوہات ہیں کہ آپ کو 3 ججوں کو چھوڑ کے تو چوتھے جج کو ایلیویٹ کرنا پڑا؟ اور اسی پہ بار نے بھی اعتراض کیا، کئی ایک جو لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ تھے انہوں نے یہ سوال اٹھایا، اور کئی سینئر وکلا نے، سینئر ترین وکلا نے کہا کہ ہم عائشہ ملک صاحبہ کو ایز سپریم کورٹ جج ایلیویشن پہ ان کو مبارکباد نہیں دیں گے۔ جیسے اختر حسین جو یعنی وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور ایک پارٹی کے بھی وہ سیکرٹری جنرل ہیں عوامی ورکر پارٹی کے، تو کل میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہاں میرٹ کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور پک اینڈ چوز کا قانون جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ اب پک اینڈ چوز کا جو قانون ہے کیا یہ ملک کے اندر کبھی بھی میرٹ لا سکتا ہے؟ اگر انصاف کے اداروں میں پک اینڈ چوز ہوگی اور میرٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہوگا تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ وہاں انصاف کے ادارے اگر خود ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں، خود میرٹ کو آنر نہیں کرتے، تو وہ اس ملک میں میرٹ نافذ کرنے کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی اگر میرٹ نظر انداز ہو رہا ہو یا کوئی ڈسپیرٹی کوئی پیدا کر رہا ہو تو اس پہ وہ ایکشن لیتے ہوئے جواب دہ بنائے لوگوں کو۔ جس ملک کی جو چیف جسٹس ہے وہ اٹھ کے چندے جمع کرنا شروع کر دیں اور اپنی عدالتوں میں ملزمان سے بلیک میلنگ کریں اور ان کو کہیں کہ اتنے پیسے جمع کرا دو تو آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بھی وہ جو ان کا اپنا پروپوزڈ پروجیکٹ ہے اس میں ایک آدمی نے اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ کورٹ کا کام نہیں ہے کہ آپ 4 ارب دے دیں، 2 ارب دے دیں، 5 ارب دے دیں یا 10 پیسے دے دیں اور آپ کو کرپشن کی، آپ کو انکروچمنٹ کی کھلی چھٹی ہے۔ آگے وہ وائٹ کلر کہ ملک ریاض کا وہ دیٹ واز ناٹ دا وائٹ کالر، اٹ واز اے کلیئرلی لینڈ گرابنگ اور انکروچمنٹ تھی کہ جو چیز آپ کو دی گئی آپ نے اس سے بھی وہ اپنا تو خیر چلے گئے نا جی ابھی۔ یہ لیگلٹی اور انلیگلٹی کا سوال تھا، لیکن آپ نے 4 ارب دے کے تو ان کی اس ساری انکروچمنٹ کو لیگلائز کر دی۔ وہ تو خیر چلے گئے۔ یہ جو میں نے تمہید
آپ کو بتائی ہے وہ ہے میرٹ اور یعنی سسٹم آف لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کا. لیکن اب تو ہوں میرا خیال ہے مسئلہ اتنا آسان نہیں رہا، اب تو مسئلہ گمبھیر سے گمبھیر ہو رہا ہے. جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ آفس چھوڑنا پڑے گا، اور یہ فارن فنڈنگ کیس ہی میرا خیال ہے اس کا اینڈ ہوگا. مختلف دیکھیے تجزیہ بات نگار ہے کہ باتیں کر رہے ہیں. آج بھی جو ہے نا وہ لین دین کی باتیں ہو رہی ہیں. آرمی چیف جو ہے وہ آج بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ایکسٹینشن کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ایکسٹینشن دیں گے. وہ انہوں نے کیا دینی ہے، وہ لے لیں گے. نہیں وہ ایسے نہیں ہوتی. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر کے پاس جو کانسٹیٹیوشنل بہت ساری ایسی پاورز ہیں. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو یہ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ جب انہوں نے ان کو کنسلٹ کیے بغیر کہ یہ ہمارا بغل بچہ ہے، یہ اس کو پرائم منسٹر کے رتبے سے کم کر کے انہوں نے یونیلیٹرلی ایک آئی ایس آئی کا چیف مقرر کر دیا، تو انہوں نے ان کو شرمندہ کیا. یہ شرمندہ سر وہ اس میں یہ پرائم منسٹر صاحب نے دیکھیں ان کے پاس ایک ہے کہ وہ کر سکیں، لیکن اصل جو حاضر سروس آرمی کے جنرل ہیں ان کا تقرر آگے بھی وہی کرتے ہیں، پہلے بھی وہی کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو اس آفس کے یعنی پرائم منسٹر آفس کی جو پروگیٹو ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، اس میں چونکہ آئی ایس آئی کا جو چیف ہوتا ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے پرائم منسٹر کو. وہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے یعنی یہ جو پروسیجر ہے، پروسیجر میں یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ کوئی 2-3 نام جو ہے وہ سجیسٹ کر کے ایک سمری بھیج دیتا ہے. اس میں پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے ان 3 میں سے یا 2 میں سے یا بلکہ ایک ہی میں سے. الٹیمیٹلی سمری کو سائن کس نے کرنا ہوتا ہے. یہاں تو ڈکلیئر ہو گیا اور سمری بعد میں آئی. لیکن یہ کلیئرلی اٹ واز دی وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. لیکن الٹیمیٹلی اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے سعودی عرب جیسے ملک کو بھی آپ کو انوالو کرنا پڑا. جب انہوں نے عمران خان کو کہا کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تو رکھیں گے پاکستان کے، لیکن ایک بات آپ کو کان کھول کے سن لینی چاہیے کہ ہماری جو دوست ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے، اور کوئی بھی سویلین اگر اس کے ساتھ متصادم ہوگا تو اس کو ہم کوئی سپیس نہیں دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے دورے کے بعد پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میں اتنی تاریخ کو یعنی 20 تاریخ کو جو تھی 19 یا 20، تو کہنے کا مطلب ویسے تو یار لوگوں نے کئی سٹوریاں کہیں کہا کہ لیکن وزیر اعظم صاحب جس بندے کو چاہتے تھے وہ تو اس لیے چاہتے تھے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتا رہے اور میری حکومت بچتی رہے. بالکل میں غلط طریقہ تھا نا. یہ دیکھنا یہ تو ایک ان کی جو ہے وہ ایک آدمی کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی جو آئی ایس آئی کا چیف ہوتے ہوئے ساری چیزیں ان کے لیے مینیج کرتا تھا، اور جس پہ ساری پاکستان کی ساری اپوزیشن نے اعتراض کیا. سوائے پیپلز پارٹی نے نام نہیں لیا تو باقی تو سب لوگ ان کا نام لیتے رہے کہ یہ کس طرح چھوٹے چھوٹے حکومتی کاموں کو بھی مینیج کرنے کے لیے اپنے آفس کو یوز کرتے ہیں. تو متنازع بنا دیا نا ان کو. وہ بہت زیادہ متنازع تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بھی جو اس ہے کے باوجود پھر اگر پھر وزیر اعظم کو کہتے ہیں آپ ہی اعلان کریں تو انہوں نے اس کا کرنا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد آرمی نے بھی ان سے جان چھوڑانے کے لیے یا اس عہدے پہ کسی دوسرے کو لانے کے لیے ان کو سب سے پہلے کور کمانڈر کے طور پہ پشاور بھیجنے کا نوٹس جاری کیا. لیکن جب تک آپ ضد، وہ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پرائم یعنی جو ذاتی پسند اور ناپسند کا نظام ہے تو وہ ان کو پسند تھے چونکہ وہ ان کے لیے کام کرتے تھے. بس ٹھیک ہے، وہ قانون کے ادارہ متنازع ہو گیا نا، پورا ایک ادارے کی جو نہیں ادارہ تو یہ تو ڈے فرسٹ سے ہی متنازع ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز جو پردوں کے اندر ہوتی تھی، ایک وزیر اعظم نے ایک ملازم کے بارے میں کس طرح کی ضد باندھی
اور اس سے ساری چیزیں تشت از بام ہوئی کہ آئی ایس آئی پولیٹیکل افیئرس میں کس طرح اپنا انفلوئنس کو استعمال کرتی ہے، اور پرائم منسٹر جو بضد ہیں ان کے لیے اس کا مطلب اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا ایک خصوصی لسان ہے، اور ایک پولیٹیکل سسٹم منور کرنے کے لیے ان کی اس کو ضرورت تھی۔ سر میں آرمی نے بتدریج ان کو الگ کر دیا اور انسینٹیو دے کے کہ بھئی آپ آئندہ ہے اگر آرمی چیف آپ نہیں بن پائیں گے، چونکہ ہم نے یہ ترامیم کی ہوئی ہے کہ جس آدمی کی 1 سال کور کی کمانڈ اس نے نہ کی ہو تو وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف نہیں بن سکتا، وہ ڈسکوالیفائی ہے ایک طرح کا۔ دیکھیں محترم شوکت صاحب، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کم کر کے کوئی وزیر اعظم آفس کی بڑی خدمت نہیں کی، بلکہ وزیر اعظم آفس کا بھی گندہ کیا ہے۔ یہ میں کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی خدمت کی ہے، میں اس خود سے جو میں نے پیچھے آپ کو کہا کہ کس طرح ذاتی پسند و ناپسند پاکستان کے سسٹم کے اندر جو ہے نا وہ رچ بس گئی ہے کہ ہر آدمی اپنی پسند کا بندہ چاہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ راستہ جو ہے وہاں کے پولیٹیکل سسٹم کو کرپٹ کرنے کے لیے آرمی جنرلوں نے یہ ایک ونڈو کھولی ہوئی ہے۔ آئین تو سیولین ان لوگوں نے جو قومی اسمبلی اور جو سارا بھٹو صاحب نے 73 کا آئین بنایا، اس میں فوجی کدھر تھے؟ تو جناب 73 کا آئین بنایا نا، تو 73 کے آئین میں تو جو کچھ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی جنرل وہ کرتے رہے ہیں، یہ کیا اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرتے رہے ہیں؟ قومی اسمبلی اس کی آپ مجھے منظوری یہ بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب کو 1999 میں انہوں نے ٹیک اوور کیا، پھر اس کو جیل میں ڈالا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک 2001 میں چلے گئے وہ چلے گئے، تو یہ تو کوئی کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو نہیں ہوا نا۔ یہ بات یہ تھی کہ مائٹ از رائٹ کہ جس کے پاس طاقت ہے، یہ کسی سویلین حکومت نے تو نہیں کیا نا۔ لیکن اس کی حمایت کون کر رہا تھا؟ کس کی؟ جنرل بشرف صاحب کی حمایت بعد میں کس نے کی ہے؟ یہ سیولین پارلیمنٹر نہیں تھے؟ دیکھنا یہ آپ ضد پہ آگے ہیں۔ نہیں ضد نہیں، سارے یہی لوگ تھے، شیخ رشید صاحب وہاں پہ تھے، چودھری شجاعت صاحب وہاں پہ تھے۔ دیکھنا بات یہ ہے نا کہ یہ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب مائٹ از رائٹ ہو تو اس میں آرمی کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ پارٹیوں کو توڑے، وہ اپنے لیے منور کرے، الیکشن کو منور کرے، اور یہی آپ یہ دیکھنا کہ پیپلز پارٹی میں سے پیٹریاٹ بنائے گئے، حالانکہ ٹکٹ پہ وہ تو بنے پیپلز پارٹی کے، لیکن پیپلز پارٹی کو سے وہاں سے بندے توڑ کے، کیونکہ جو الیکشن نتائج آئے ان الیکشن نتائج کے مطابق مطلوبہ آدمی وہ پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ چھوٹی سی عرض کرنے لگا، چھوٹی سی عرض 77 میں بھٹو صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ معاملات کافی طے کر لیے تھے، اصغر خان صاحب نے خط لکھ دیا اس وقت کے آرمی چیف کو، بلکہ تقریر بھی کی اور خط لکھا کہ بھٹو کو پکڑو اور اس کو کوہالہ کے پل پہ موت دو۔ تو اصغر خان کی اپنی سیاسی پارٹی تھی نا؟ اصغر خان کی سیاسی پارٹی تھی، نواز شریف صاحب اس پارٹی میں تھے اس وقت بھی؟ نہیں، اس وقت نہیں تھے، طریقہ استقلال میں تھے سر، شاید وہ ہوں گے، جی وہاں سے چھوڑ کے ادھر آئے تھے۔ یہ بات یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم کوئی کسی ایک سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اچک کے ایک سوال لے لینا یا دوسرا سوال لے لینا، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم کئی دفعہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کمزور پارٹیاں ہیں، اس لیے کہ یہاں پولیٹیکل کلچر کو ہمیشہ سپروائز اور جو ہے وہ ایک اپنے کنٹرول میں رکھا گیا ہے، لہذا ایسے سسٹم میں جہاں پولیٹیکل پارٹیوں کو فریلی کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو وہاں پارٹیوں کو توڑنا، اپنے من پسند افراد کو اقتدار میں لانا، یہ سب کچھ طاقتوروں کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں پولیٹیکل پارٹیاں زیادہ سے زیادہ پروٹیسٹ کر سکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ بات کر سکتی ہیں، ایسی اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ
चाहे वो ज़ियाउल हक हो, ज़ियाउल हक के खिलाफ भी एक अलायंस बना जिसको MRD कहते थे, उसके बाद परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी अलायंस बना, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ये मजबूत होने नहीं देते, और उसमें लीडरशिप भी यकीनन उनकी गलतियां भी हैं कि जितने पाकिस्तान के सियासतदान हैं, अगर ये गलतियां ना करते, ये डट जाते। आज भी आप देखें ना कि जो खबरें आ रही हैं वो क्या खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये आ रही हैं कि आज नून लीग से डील हो रही है, आज पीपल्स पार्टी से डील हो रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पार्टियां ना कर दें कि हम जो है वो इनके साथ जो है वो कोई डील नहीं करेंगे, जिस तरह का नवाज शरीफ साहब का बयानिया था, तो आप ये देखें कि इस वक्त तक इमरान खान साहब की जिंदगी उस वक्त तक है पॉलिटिकल, उस वक्त तक वो इक़्तिदार में रहेंगे जब तक के दूसरे मुतबादल किसी के साथ आर्मी की जो है वो डील नहीं हो जाती। और जब डील होगी तो वो जो है आप देखिएगा कि किस तरह फजा बन जाएगी, ए, एतमाद हो जाएगा। आज भी आप